अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दर्स नंबर 21 से 21 मादा अल-लुग़त अल-अरबिया ज़ाद अकादमिया मुस्तवा अल-अव्वल। आज का जो दर्स है वो चैप्टर नंबर 4 है। उस चैप्टर नंबर 4 में अस्माउल खमसा और अफ़आलुल खमसा इसके ताल्लुक से बात होगी। अस्माउल खमसा और अफ़आलुल खमसा। अस्माउल खमसा 5 स्पेशल नाउन्स और अफ़आलुल खमसा जो हमने नून आता है, नून जाता है, जिसमें लास्ट में नून होते हैं। जिन सेगों में अफ़आल फ़ेल मुदारे के जो सेगें हैं जिसमें लास्ट में नून होता है, लास्ट में नून होता है, ये वो सेगें अफ़आलुल खमसा। उनके एराबी हालातें, उसका क्या मामला होता है, सारी बातें यहाँ पर होंगी। उसी के साथ तानीस के ताल्लुक से भी बात होगी। मुअन्नस तानीस, उसकी अलामात, फेमिनिटी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये इस चैप्टर में बात होगी। आज जो बात होगी वो अस्माए खमसा के ताल्लुक से। इसमें 3 चीज़ें डिस्कस होंगी इस चैप्टर में, अस्माए खमसा, अफ़आल खमसा और तानीस। इसके साथ ही ये किताब ख़त्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात शुरू होगी अल अस्माउल खमसा। इसका जिक्र पहले भी गुजरा है, जब हमने एराब की बात करना शुरू की थी तो हमने कहा था कि 3-3 के हमने मोरबात के 6 अस्मा के 2 ग्रुप बनाए थे। 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में। ये वो 3 हैं जो जिनका एराब बिल हुरूफ बताया जाता है, जिनका एराब बिल हुरूफ बताया जाता है। हमने कहा था इसम मुफरद, जम तकसीर और जम मुअन्नस सालिम, इन तीनों का एराब बताया जाता है बिल हरकत। और मुसन्ना, जम मुज़क्कर सालिम और अस्माउल खमसा, इनका एराब बताया जाता है बिल हुरूफ, यानी अलिफ वाव और या के जरिए। तो ये उस ग्रुप में से हैं जिनका एराब हुरूफ के जरिए बताया जाता है, रफा नसब जर हर्फ के जरिए, यानी वाव अलिफ और या के जरिए। वो कौन से अस्मा हैं? ये 5 हैं। 5 अस्मा हैं, ये 5 नाउन्स हैं। असल में 6 होते हैं, लेकिन इस मरहले के लिए 5 यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वो 5 कौन से हैं? तो 5 नाउन्स हैं, देखें। अबुन, बाप। अखुन, भाई। हमुन, यानी देवर कह सकते हैं इसको, हमुन। उसके बाद फमुन, मुंह के लिए माउथ, फमुन। और दू, जो साहिब के माने में वाला, जू, जू माल, जू इल्म, जू जमाल, इस तरह से। तो ये साहिबुल, यानी मतलब क्या है, साहिबुल माल, साहिबुल जमाल, साहिबुल इल्म, वो मुराद होता है जू से, यानी वाला इसका तर्जुमा किया जाता है। तो इनका एराब जो है बताने का तरीका अलग होता है, और उसकी शर्तें होती हैं कि कब इसका तरीका हरूफ के जरिए बताया जाएगा, वाव अलिफ या के जरिए इनका इराब कब बताया जाएगा। लेकिन ये 5 इसम है, इसको याद रखें, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। जैसे इसकी यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखें। अबू का, अखू का, हमू का, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा देवर, मुंह, तुम्हारा मुंह या मुंह कह सकते हैं, फू का। और जू वाला, मुराद भी ही फम, उसे मुराद फम यानी माउथ, मुंह मुराद है। तो ये 5 हैं। और इनका एराब कैसे बताते हैं, हमने इसके ताल्लुक से पहले भी बात की थी कि इनका एराब रफ़ा की हालत में वाव से बताया जाता है, क्योंकि वाव जो है दम्मा के काफ़ी करीब है। वाव और दम्मा एक ही जैसे नज़र आते हैं, है ना। तो वाव के ज़रिए हम बताते हैं रफ़ा, वाव के ज़रिए रफ़ा बताते हैं, अलिफ के ज़रिए हम नसब बताते हैं, और या के ज़रिए हम जर या खफ्द बताते हैं इनके अंदर। यानी वाव के अगर हमको रफ़ा इसका बताना है तो वाव से बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ अबू लिखा हुआ है, अबू। तो दम्मा से नहीं बताएंगे, हम नहीं कहेंगे कि बा पर दम्मा है तो वो दम्मा की वजह से रफ़ा है, नहीं। ये वाव जो बा के साथ जुड़ा हुआ है, कहते हैं इसकी वजह से मरफू है। अखुन का भी अखू हो जाएगा, अखू का, हमू का, फू का। और जू मालिन, ये जू जो है ज़मीर के साथ कभी जुड़कर नहीं आता है, हमेशा इसम ज़ाहिर आएगा, ज़मीर के साथ ये कभी जुड़कर नहीं आएगा। ठीक है, जू का कभी नहीं कहेंगे। तू वाला तो कुछ बात ही नहीं होती। जो इल्मिन, जो मालिन, तो इसम जाहिर के साथ जुड़ करके आएगा, जमीर के साथ कभी भी जो जुड़ करके नहीं आएगा। तो कहते हैं वक़द तक़द्दमा अन्नहा तुरफ़अु बिलवावी नियाबतन अनि दम्मा। कहते हैं इसका जिक्र गुजर चुका है कि इस ये मरफू, यानी इसको रफ़ा की हालत इसकी बताई जाती है वाव के जरिए, दम्मा की के जगह पे, दम्मा के जगह पे वाव से इसका रफ़ा बताते हैं। व तुनसबु बिल अलिफ़ नियाबतन अनि फ़तहती, अलिफ के जरिए इसका नसब बताते हैं, फतहा की जगह पर अलिफ के जरिए बताते हैं। वह तुजर्रु बिल याइ नियाबतन अनिल कसरती, और इसी तरह से इसको जो जर मजरूर किया जाता है या के जरिए, कसरा के मकाम पर, उसकी जगह पर।
جیسے مثال کے طور پہ قوله تعالی وکان ابوہما صالحا، اور ان کے دونوں کے جو باپ تھے نیک تھے، صالح، کان ابوہما صالحا سورۃ الکہف میں۔ تو ابو دیکھیں مرفوع ہے کیونکہ کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے اس کی علامت یہاں پر کیا ہے، اس اسم میں واو ہے، کہتے ہیں اسم کانا مرفوعا، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، وہ علامت رفعہ وا الواو، اس کی رفع کی علامت کیا ہے، واو ہے، نیابۃ عن الضمہ، ضمہ کی جگہ پر۔ اس کے بعد فتحہ یعنی نصب کے لیے ایک مثال ہے، قولہ تعالیٰ انا ابانا لفی ضلال مبین، سورۃ الیوسف میں انا ابانا، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو ابا دیکھیں منصوب آ رہا ہے الف کے ذریعے، انا ابانا کہیں گے اسم انا منصوب و علامت نصبہ الالف نیابۃ عن الفتحہ، الف اس کی رفع کی علامت ہے۔ اور یا کے لیے کیا ہے، جر کی علامت، وقولہ تعالیٰ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، سورۃ البقرہ۔ تو یہ کہ یہ جو اخی ہے اسم مجرور ہے، اخی اسم مجرور ہے، اور ہم کہیں گے وعلامت جرہ الیاء، یا اس کے جر کی علامت ہے کسرہ نہیں، یا نیابۃ عن الکسرہ، کسرہ کی جگہ پر۔ تو یہ ان کا اعرابی حالات ہیں اسماء الخمسہ کے، اور بھی ان کی مثالیں ہیں، دیکھیں اعراب کے اعتبار سے کہتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یہ بھی سورۃ یوسف کی آیت ہے، اس میں دیکھیں ابوہم لما دخلوا، جب وہ داخل ہو گئے مصر میں، جب داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں لما دخلوا من حیث، اس جگہ سے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، تو امرا کا فاعل ابو ہے، ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہاں سے ہی داخل ہونا، سب کے سب کے داخل وہاں سے ہوئے، تو ابو بہرحال فاعل ہے فعل امرا کا، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اسی لیے فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو نیابۃ عن الضمہ۔ یہاں پر بھی دیکھیں مرفوع حالت میں آ رہا ہے، کانا کا اسم ہے، ماں کانا ابو کی، یہ مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ان کے لوگ، ماں کانا ابو کی یا اخت ہارون ماں کانا ابو کی امراً سوء، اسم کانا مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو۔ یہاں پر دیکھیں الف ہے، نصب کی علامت الف ہے منصوب ہونے کی، ماں کانا محمد ابا احد، کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، ہم دیکھیں گے اگلے مستوی میں، مستوی ثانی میں ہم پڑھیں گے کانا و اخواتها اور ان کے تعلق سے جو گرامر رولز ہیں وہ اگلے مستوی میں پڑھیں گے، لیول 2 میں۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، خبر کانا منصوب وعلامۃ نصبہ الالف۔ اس کے بعد واپس سے الف کی ایک اور مثال ہے، کانو سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، دیکھیں یہ اباہ سنورا، نراودو یہ فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع کا منصوب یہ مفعول بھی ہے، کہتے ہیں مفعول بھی منصوب علامت نصبہ الالف، یہ نراودو کا مفعول بھی ہے، تو ابا منصوب ہو گیا الف کے ذریعے۔ یہ اب ذو کی مثال ہے، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تو دیکھیں ذو فضل والا، صاحب و فضل، ذو سے مراد کیا ہے، صاحب و فضل، تو اسی لیے واو کے ذریعے یہاں پر یہ جو ہے لاکنہ کی خبر ہے، خبر لاکنہ، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے اگلے مستوی میں، کانا اس مطلب کانا و اخواتها، اور اسی طرح سے انا و اخواتها، ظن و اخواتها، یہ ساری چیزیں مستوی ثانی میں پڑھیں گے۔ ولیکن اللہ ذو فضل، ذو کیا ہے، لاکنہ کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، اور مرفوع ہونے کی علامت واو ہے۔ اب یہ جر کی اگزامپلس ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، من حرف جر ہے، حرف جر کے بعد اخی آیا ہے، اس کو مجرور بتانے کے لیے یا کے ذریعے ہم مجرور بتا رہے ہیں۔ ویسے ہی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا کیا ہو گیا، ابی لہب، تو یہ کیوں ابھی ہو گیا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یدا کے بعد مضاف الیہ ہے، تو کہتے ہیں مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الیاء، یا کے ذریعے ہم اس کا جر بتا رہے ہیں، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُؤْتِ كُلَّ ذِی، اب یہ بھی جو ہے مضاف الیہ ہے، کل کا مضاف الیہ ہے، کل مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کی جر کی علامت یہ یا ہے، علامت جرہ الیاء نیابۃ عن الکسرہ۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ اسماء الخمسہ جو ہیں ان کا اعراب واو الف اور یا کے ذریعے رفع نصب جر میں دیا جاتا ہے۔ اب لیکن کب ایسا کب ہوگا، یہ کب ہوگا کہ ان اسماء کو ہم ان اسماء کا ہم اعراب واو الف یا کے ذریعے کریں، کیا اس کی کوئی شروط ہیں؟ تو ہاں اس کی شروط ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے ان کے اس طرح سے اعراب بتانے کی کہ یہ مضاف الیہ ہو کر، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہوں، سب سے پہلے تو مضاف ہوں، مضاف کہتے کس کو ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، اصل میں یہ اس جگہ پہ انہوں نے بتایا نہیں، لیکن بتانا چاہیے تھا کہ مضاف کہتے کس کو ہیں، مضاف
پلس مضاف الیہ ہوتا ہے. دو اسم مل کر کے ایک مضاف ہوتا ہے، پہلا اسم جو اس کے بعد آتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جو اس کی طرف مضاف ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے لڑکے کی کتاب جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو کتاب ہے یہ مضاف ہے. جو چیز کسی کے ملکیت میں ہوتی ہے، پوزیشن میں ہوتی ہے، وہ مضاف پوزیشن میں سے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. جیسے لڑکے کی کتاب یعنی کتاب لڑکے کی، بک آف دی بوائے. اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ بک آف دی بوائے. تو آف سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ مضاف ہوتی ہے، آف کے بعد جو چیز آتی ہے وہ مضاف الیہ انگلش میں. اسی طرح سے کی کے بعد، کی کا وغیرہ کے بعد اگر جو بھی چیز آئے گی وہ مضاف ہوگی اور اس سے پہلے والی مضاف الیہ ہوگی. اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ عربی میں جب کہتے ہیں تو یہ پہلا والا ورڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مضاف، اور جو بعد میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ ہم نے کسرہ سے اس کو ہم نے کہا بیت اللہ. اور پہلا والا کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرے گا کہ اس سے آگے کچھ ہے کیا. اگر آگے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم اسے مرفوع پڑھیں گے، اور اگر آگے کوئی ایسی چیز ہوگی جو اسے نصب دے گی تو پھر اسے منصوب بیت اللہ پڑھیں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اس بیت سے آگے یہاں پر جو اسے کسرہ دے جیسے حرف جر تو اسے ہم بیتی پڑھیں گے. تو ڈیپینڈ کرے گا. تو ہم نے کہا بیت اللہ. اب ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرے گا. مضاف کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام نہیں آتا ہے. دیکھیں بیتو اصل میں بیتن تھا، یہ بیتن، لیکن ہم نے جب اس کو مضاف بنایا تو اس پہ ال نہیں لکھا ہم نے، تو اس پہ ال نہیں آتا ہے، اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تنوین نہیں ہے، ہلکا لکھا ہوا ہے اس کو بغیر تنوین کے، ایک ہی حرکت ہے اس پر. یہ دو شرطیں ہیں مضاف کی، یاد رکھیں. اس پر نہ الف لام آتا ہے نہ اس پر تنوین آتی ہے. جبکہ مضاف الیہ پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے سوائے ایک کنڈیشن کے کہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، آلویز مجرور. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اب مجرور ہونے کی علامت بہت ساری ہوتی ہیں، کسرہ بھی ہوتی ہے، یا بھی ہوتی ہے. کسرہ سے بھی ہم مجرور بتاتے ہیں، یا کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، اور فتح کے ذریعے بھی کبھی کبھی بتاتے ہیں ممنوع من الصرف میں. فتح کے ذریعے مجرور ہم کہاں بتاتے ہیں؟ ممنوع من الصرف میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ الفاظ جو پوری طرح سے فلیکسیبل نہیں ہوتے، ممنوع من الصرف، ان اسما میں ہم جر جو ہے فتح کے ذریعے بتاتے ہیں. تو تین علامتیں ہوتی ہیں مجرور کی، یا تو یا کے ذریعے بتایا جائے گا، یا کسرہ کے ذریعے، یا فتحہ کے ذریعے. یہ تین طریقے سے مجرور بتایا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ مجرور کسرہ سے ہی ہو، یہ کیونکہ لفظ مفرد ہے، لفظ جلالہ مفرد ہے، اسم مفرد ہے، اس لیے یہاں پر ہم کسرہ کے ذریعے اعراب بتا رہے ہیں جر کا مجرور حالت. تو بیت اللہ اسے کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب جب یہ جو اسماء ہیں ابن، اخن وغیرہ، پانچ جو ہیں، اگر یہ اس طرح سے آئیں گے نکیرہ، تب تو یہ جو ہے نارمل طریقے سے ہی اپنا اعراب بتائیں گے فتحہ دمہ کسرہ سے، اگر ایسے ہی آئیں گے ابن اخون اکیلے آئیں گے. لیکن جب یہ مضاف بن کے آئیں گے، مثلا مضاف بن کے آئیں گے کا مطلب اگر ہمیں کہنا ہو زید کے والد، اگر اس طرح سے کہنا ہو زید کے والد، تو ہم کیسے کہیں گے زید کے والد کو؟ دیکھیں ہم نے کہا کے بعد جو بھی چیز آتی ہے وہ مضاف ہوتی ہے، تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. اس کو اگر انگلش میں لکھیں تو ہم کہیں گے فادر آف زید. ٹھیک ہے، فادر آف زید کہیں گے ہم. تو فادر مضاف ہے، زید مضاف الیہ. تو ہم نے دیکھا کہ فادر اسماء خمسہ میں سے، اور جب یہ مضاف بن کے آتا ہے تو یہ اسماء خمسہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی پھر اس کا اعراب واو اور الف اور یا کے ذریعے بتائیں گے. تو فادر کیونکہ یہاں پہ مضاف ہے اور اس سے پہلے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ اسے منصوب یا مجرور کر دے، تو ہم اسے کیا لکھیں گے؟ ابو. ابو لکھ دیں گے. ابو، ابو لکھ دیا فادر کے لیے، ابو زیدین. کنڈیشنز پوری ہو گئی. دیکھیں ابو مضاف ہے، مضاف ہے اس وجہ سے اس کا اعراب واو کے ذریعے ہم مرفوع بتا رہے ہیں، اور زید مضاف الیہ ہے اس لیے اس کو ہم نے مجرور بتایا. تو ہم نے کہا ابو زیدین. اسی طرح سے اخو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہمو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے فمو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فمو اگر ہم کہیں جیسے فمن، فمن مطلب منہ، ماؤتھ. تو جب فمن مضاف بنتا ہے تو اس کا میم گر جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ صرف واو لگا دیتے ہیں ہم، تو یہ فو ہو جاتا ہے. فو ہو جائے گا رفع کی حالت میں، فا ہو جائے گا نصب کی حالت میں، اور فی ہو جائے گا جر کی حالت میں. تو فو فا فی. مثلا اگر ہمیں کہنا ہے
تمہارا منہ، تو ہم کہیں گے فو کا. ہم کہیں گے اس لڑکے کا منہ، اس لڑکے کا یعنی فو ہو، اس کا منہ، اس طرح سے کہہ دیں گے. یا ہم کسی کا نام لے کے فو زیدن، زید کا منہ، ایسے. بہرحال یہ مضاف ہونا چاہیے. اگر ان کو واو الف اور یا کے ذریعے اس کا اعراب بتانا ہے تو لازمی ہے کہ یہ مضاف ہو کسی کی طرف، کسی اسم یا ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو، تب جا کر کے اس کا اعراب ہم واو الف اور یا کے ذریعے بتائیں گے. لیکن اگر وہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں ابھی، ابو ناخن کی طرح، مثلا کوئی کہے میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ لی اخن، آئی ہیو اے بردر، لی اخن. تو ایسا کہے گا. تو یہاں پہ تو نارمل آیا، یہ مضاف نہیں آیا، تو اسی لیے اس کا اعراب نارملی بتایا جائے گا، لی اخن، اس طرح سے. تو جب یہ مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب نارملی دمہ فتحہ کسرہ سے بتایا جائے گا. لیکن جب یہ مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب واو الف اور یا کے ذریعے بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہی کنڈیشنز ہیں ان کی یہاں پہ جس کو بھی بتایا جا رہا ہے. کیا کنڈیشنز ہیں؟ سب سے پہلے اگر ان کا اعراب واو الف یا کے ذریعے بتانا ہے، حروف کے ذریعے، تو کہتے ہیں ان تکونا مضافتن الی غیر یا المتکلم، یہ یا متکلم کے علاوہ دوسرے ضمیروں کو مضاف ہوں گے تب ان کا اعراب واو الف یا کے ذریعے بتایا جائے گا. اگر یا سے ہو جائیں گے تب تو تقدیراً اعراب بتایا جائے گا. یہ ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ یہ ہم نے دیکھا تھا تقدیری اعراب کا جب چیپٹر تھا، تو وہاں پر اس چیز کو پڑھا تھا کہ 3 اسما ہیں جن کا اعراب تقدیراً بتایا جاتا ہے: اسم مقصور، اسم منقوص، اور ایسا اسم جو یا متکلم کو مضاف ہو. اس صورت میں اعراب تقدیری ہو جائے گا. تو کوئی بھی چیز جب یا متکلم سے مضاف ہو جاتی ہے تو اس کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے. پھر آپ واو الف یا سے بھی نہیں بتا سکتے، دمہ فتحہ کسرہ سے بھی نہیں بتا سکتے. تو اگر مثلا ابو، یہ ابن ہے، ابن پلس میں کہتا ہوں کاف، ابن اور کاف کا مجھے مضاف مضاف الیہ کا جوڑا بنانا ہے، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھ دیں گے ابو، ابو کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اعراب ہم نے واو کے ذریعے بتا دیا. اگر انا آ گیا اس کے آگے تو ہم کہیں گے انا ابا کا، کیونکہ انا نسب دیتا ہے اپنے اسم کو، انا ابا کا. اس طرح سے ہم کہہ دیں گے. ابو کا نہیں کہیں گے، ہم ابا کا کہیں گے. اسی طرح سے سلم تو علی ابی کا، اگر میں ایسے کہوں سلم تو علی ابی کا، دیکھیں اللہ کی وجہ سے میں نے اس کو ابی پڑھ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف تھا ابی، کس کی طرف؟ ضمیر کا کی طرف. لیکن اگر یہ ضمیر کبھی اگر یہ ضمیر یا متکلم کی ہو، کاف کی جگہ اگر ہم یا متکلم سے اسے جوڑنا چاہیں، یعنی میرے والد مجھے کہنا ہے ابھی، ابو کا مطلب تمہارے والد، ابو کم تم سب کے والد. لیکن اگر مجھے کہنا ہے میرے والد ابھی، تو اس کو جب لکھیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا لکھا جائے گا. یہ ابھی یا آ جائے گا. یا کیا کرے گا؟ اس کا جو دمہ تھا وہ دمہ کو کھینچ کر کے کسرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. یا کیونکہ دمہ اور فتحہ سے اس کی بنتی نہیں ہے، اس یا کی دمہ اور فتحہ سے نہیں بنتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ جو بھی حرکت ہوتی ہے اسے کھینچ کر کے کسرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اب ہوا کیا کہ یہ اب ہم اگر کہیں گے مثلا جا ابھی، اسی طرح سے رأیتو ابھی، اور اسی طرح سے مررتو بھی ابھی. دیکھیں تینوں کیس میں حالت ایک ہی نظر آ رہا ہے. یہ جا ابھی، رأیتو ابھی، مررتو بھی ابھی، ایک ہی شکل نظر آ رہی ہے. کیوں؟ یا متکلم سے، کیونکہ یہ جو اسماء خمسہ ہے، اب وہ اسماء خمسہ میں سے اب ہے، وہ یا متکلم سے جڑنے کی وجہ سے اب وہ اعراب کو شو نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یا آ گیا ہے وہ اسے اپنے اس اعراب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. اس اعراب کو چاہے واو الف اور یا کے ذریعے اس کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا ہے، کیونکہ یا جو ہے وہ کسرہ سے ہی اس کی دوستی ہے. تو یہاں پر ابھی جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ جا کا فاعل ہے، لیکن پھر بھی ابھی ابھی نظر آ رہا ہے. یہ دمہ نہیں آ رہا اس پہ نظر، یا واو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے رائی تو ابھی یہاں پر مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل ابھی بھی سیم ابھی کی طرح ہی نظر آ رہی ہے. مرر تو بھی ابھی حرف جر با کے بعد ابھی آ رہا ہے، مجرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی شکل ابھی بھی ابھی کی ابھی نظر آ رہی ہے. تو جب یا متکلم سے یہ مضاف ہو جائے گا، اسماء خمسہ میں سے کوئی بھی ہو، چاہے ابو ہو، اخو ہو، ہمو ہو، فمو ہو، کچھ بھی اگر یا متکلم سے مضاف ہوگا تو اس صورت میں اس کا اعراب تقدیراً بتایا جائے گا
واو الف اور یا کے ذریعے اعراب نہیں بتایا جائے گا۔ یہی یہاں پر اس جگہ پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أُضِفَتْ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ أُعْرِبَتْ بِعَلَامَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، پھر مقدرہ علامات کے ذریعے اس کا اعراب بتایا جائے گا، جیسے ابھی ہم نے بتایا یہاں پر ضمہ مقدرہ، یہاں پر فتحہ مقدرہ، اور یہاں پر کسرہ مقدرہ۔ وَإِن لَمْ تَصِفْ أَصْلًا عُرِبَتْ بِعَلَامَاتِ الْأَصْلِيَّةِ، اور اگر اضافت ہے ہی نہیں، نارمل جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، لی ابن یا لی اخون، میرا ایک بھائی ہے، آئی ہیو اے بردر، تو وہاں پر مضاف ہی نہیں ہے، تو جب مضاف بھی نہیں ہوگا تو بھی تو بھی اس کا اعراب نارملی فتحہ ضمہ فتحہ کسرہ سے بتائیں گے، اور اگر یا متکلم سے مضاف ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں تقدیراً اس کا اعراب بتائیں گے فتحہ ضمہ کسرہ سے، جیسے یہاں پہ دیکھیں فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، یہاں پر یہ مجرور ہے ابھی، اس مضاف کا مضاف الیہ تو مجرور ہے، لیکن مجرور ہونے کے بعد بھی ہم کہیں گے مضاف الی یا المتکلم مجرور بکسرہ مقدرہ، کسرہ مقدرہ ہے یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی یا متکلم سے مضاف ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے انا ابی یدعو کا، سورہ قصص، موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں وہ لڑکی، انا ابی یدعو کا، تو یہاں پر بھی ابھی جو ہے یہ انا کا اسم ہے، لیکن یا متکلم کے ساتھ مضاف ہو کر کے آیا ہے، اسی لیے منصوب بفتحہ مقدرہ، فتحہ مقدرہ کہیں گے ہم، منصوب ہے، کیوں فتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ انا کا اسم ہے ابھی وہ، تو فتحہ مقدرہ سے ہم کہیں گے منصوب ہے۔ اور دوسری مثال ہے کہ اگر وہ اضافت میں ہی نہ ہو، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا مضاف مضاف الیہ بن کے نہ آئے، نارمل اسٹرکچر میں آئے، جیسے یہاں پہ اخن آیا ہے، فقد سرق اخن، سورہ یوسف، فقد سرق اخن لہو من قبل، دیکھیں اخن نارمل ہے، یہ مضاف بن کے نہیں آیا، اس لیے ہم دمتین سے ہم نے اس کا مرفوع بتایا ہے، یہ فاعل ہے، وہ فاعل مرفوع بالضمہ، ضمہ کے ذریعے یہ مرفوع ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں انا لہو ابن، یہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور یہ مضاف نہیں ہے، اس لیے اس کا منصوب ہم نے فتحہ کے ذریعے بتایا ہے، فتحہ ظاہرہ، کہتے ہیں وہ اسم انا منصوب بالفتحہ، فتحہ سے منصوب ہے یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی اضافت میں آیا ہی نہیں ہے، نارملی آیا ہے، وہ اضافے میں آئے گا تبھی وہ اپنی حرکت، اپنا اعراب واو الف اور یا سے بتائے گا، اور اگر یا متکلم کے ساتھ جڑ کر کے آ گیا پھر تو تقدیری اعراب بتائے گا، پھر وہ اپنا اعراب واو الف یا سے نہیں بتائے گا، اگرچہ کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے تو بھی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان تکونا مفردہ، مفرد ہونا چاہیے یہ، اگر اس کا تثنیہ بنا دیا یا جمع بنا دی تو اس صورت میں بھی یہ پھر جو ہے اپنا جو اعراب ہے وہ واو الف یا سے نہیں بتائے گا، بلکہ نارملی بتائے گا، وہ نارملی اعراب بتائے گا، یا تو الف سے یا سے، اگر مثنیٰ ہوگا تو الف سے رفع بتائے گا اور یا سے نصب اور جر بتائے گا، جیسا کہ مثنیٰ کے اعراب میں گزر چکا ہے، تثنیہ کا جب ہم نے اعراب دیکھا تھا تو یہ بات گزر چکی ہے کہ جو تثنیہ ہوتا ہے رجولانی رجولینی رجولینی، تو رجولانی میں مرفوع الف سے بتایا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر اس کو ہم تثنیہ کر دیں گے، اخو کا کو اخوانی کر دیں گے، اخو کا اخو اگر ہے اخن، تو اخن کی جو تثنیہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اخن کی، جیسے اخن ہے تو اخن کی تثنیہ کیا ہوگی؟ اخوانی، دو بھائی، یہ اخن ایک بھائی، اخوانی دو بھائی، ابن ایک باپ، ابوانی سے مراد ہوتی ہے ماں اور باپ، دو باپ مراد نہیں ہوتی ہے، ابن ایک باپ اور ابوانی ماں اور باپ، یہ مراد ہوتی ہے۔ تو جا اخوا کا، جا اخوا کا کہیں گے اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ اعراب واؤ سے نہیں ہے الف سے ہے، کیوں؟ کیونکہ تثنیہ ہے یہ۔ اسی طرح سے اخوئی کا، اخوئی نہیں ہو جائے گا، جیسے اخوانی تھا اخوئی، جیسے مسلمانی مسلمینی، رجولانی رجولینی، اسی طرح سے اخوانی اخوینی، تو یہاں پر جو نصب اور جر ہے یا کے ذریعے بتایا جائے گا، اور مرفوع جو ہے یہ الف کے ذریعے بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کب؟ جب تثنیہ ہوگا اور جمع جم تکسیر ہو یا جم مذکر سالم ہو، ان ساری صورتوں میں اس کا اعراب پھر واو الف اور یا کے ذریعے نہیں بتایا جائے گا، یعنی پھر یہ اسماء خمسہ کی طرح بہیو نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پر تثنیہ کو دیکھ لیا، اس کی مثال ہے دیکھیں فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، یہ ابوانی سے ابوینی ہوا ہے، ابوانی ابوینی، کیونکہ ابھی یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، مفعول بھی، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو منصوب یہ یا کے ذریعے ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تثنیہ یا کے ذریعے منصوب اور مجرور ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے ابھی یا کے ذریعے۔ اب کہتے ہیں دوسری جگہ ولی اب وہی لکل واحد منہما السدس سورہ نساء، میراث کی تقسیم کے تعلق سے آئے تھے، ولی اب وہی، یہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے ابھی،
اور تسنیہ کا صیغہ ہے، ابوینی تھا یہ، ابوینی، اب ابوینی، تو ابوینی میں یا جو ہے یہ علامت ہوتی ہے نصب اور جر کی. تو یہاں پر کیونکہ یہ تسنیہ ہے، ہم نے کہا مفرد ہوگا تبھی وہ اسماء خمسہ کی طرح بیہیو کرے گا. اگر وہ تسنیہ ہے یا جمع تکسیر ہے، جمع مذکر سالم ہے، اس صورت میں وہ اسماء خمسہ کی طرح بیہیو نہیں کرے گا، پھر وہ نارملی تسنیہ یا جمع تکسیر یا جمع مذکر سالم کی طرح اپنا اعراب بتائے گا. تو یہاں پر یہ ابویہ یہ مجرور ہے یا کے ذریعے بالیا. اب اگر یہ جمع تکسیر ہے مثلا تو بھی اس کا اعراب جو ہے دمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے بتایا جائے گا. جیسے جاء اخوتو کا، اخوتن جمع ہوتی ہے اخن کی، اخوتن جمع ہوتی ہے اخن کی. تو اخوتن ابھی اسماء خمسہ میں سے نہیں رہا وہ، کیونکہ جمع ہے یہ. ہم نے کہا مفرد ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ہو. اگر الف واو یا سے یا اسماء خمسہ میں سے اس کو ہمیں شمار کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ اسم مفرد ہو. اب یہ اخوتن مفرد نہیں ہے، جمع تقصیر ہے، بروکن پلورل ہے اخن کا. تو اب اس صورت میں اس کا اعراب دمہ فتحہ اور کسرہ سے ہی بتائیں گے رفع نصب جر میں. جیسے جاء اخوتو کا، تمہارے بھائی آئے، ورأیت اخوتک، میں نے دیکھا تمہارے بھائیوں کو، ومررت باخوتی کا، میں تمہارے بھائیوں کے پاس سے گزرا. تو یہ دیکھیں دمہ فتحہ اور کسرہ کے ذریعے اعراب بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی جمع ہے، جمع تکسیر ہے، یہ بھائی کی جمع ہے، تو یہ اسماء خمسہ میں سے شمار نہیں ہوگا، جمع ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی کا، دیکھیں علی اخوتی کا جمع ہے، اخوتن سے اخوتی ہو گیا، یہ مضاف مضاف الیہ. تو یہاں پہ کسرہ سے ہم اس کا جر بتا رہے ہیں. اسی طرح سے انما المؤمنون اخوۃ، سورۃ الحجرات، یہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ خبر ہے، خبر ہے اس مبتدا کی. تو مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس کو مرفوع ہم نے کیسے بتایا؟ دمہ سے، واو سے نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے، بھائی کی اخن کی جمع ہے، اور اخن کی جب جمع آ جاتی ہے تو یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں رہ جاتا. اب جمع مذکر سالم کی مثال زوو کے ساتھ ہے، زوو. تو یہ دیکھیں زوو آ گیا، زوو کا، زوئی کا، یا زوو کا زوئی کا، زوئی کا بی زوئی کا، جاء زوو کا، ورأیت زوئی کا، ومررت بی زوئی کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زوو، زوی، زوی، سمجھے؟ زوو، زوی، زوی. زوو کا مرفوع، جاء زوو کا مرفوع، علامت رفعہ واو. کیوں واو ہے؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کی طرح ابھی بیہیو کر رہا ہے. یہ اس کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ ملحقات میں سے ہے، جو ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم، اس کے ملحقات میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی مرفوع واو کے ذریعے بتایا جاتا ہے. جس طرح سے مسلمونہ میں مرفوع واو اس کی مرفوع ہونے کی علامت ہے، اسی طرح سے زوو میں واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے، ابھی زو کی جمع زوو ہے، زو کی جمع زوو ہوتی ہے. اسی طرح سے زوی، زوی یہ جو ہے یا کے ذریعے منصوب ہے، اور یہاں پر زوی یا کے ذریعے مجرور ہے، کیونکہ یہ ابھی جمع ہے، پلورل ہے، زو کا پلورل ہے. تو جمع مذکر سالم بن کے اگر جب یہ آ جائیں گا زو، تو پھر اس صورت میں بھی وہ اسماء خمسہ میں سے نہیں رہ جائے گا. پھر اس کا اعراب ہم جمع مذکر سالم کا جیسا اعراب بتاتے ہیں اس طرح سے اس کا اعراب بتائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہونا چاہیے. مکبرہ مطلب یہ اسم یہ تصغیر کی شکل میں نہ ہو. مکبر اور مصغر ہوتے ہیں اسم، جو کل بھی بات گزری تھی، مکبر اور مصغر. تو ہم کہیں گے مصغر، مصغر، مصغر ہم کہتے ہیں ڈیمینیٹیو فارم، ڈیمینیٹیو، ڈیمینیٹیو فارم یعنی متصغیر ہے، چھوٹا کرنا کسی کو. رجل سے رجیل، یا اسی طرح سے مثلا اسد سے اسید، تو کسی کو چھوٹا کر دینا. تو یہاں پر اگر ہم کہیں اخن، اخن کو اخیا کر دیں گے، اخن کو اگر ہم اخیا کر دیں، اخی، تو دیکھیں اخی جب ہم کریں گے تو یہ تصغیر ہو گئی ہے، اخیو، اخیو. تو اخیو جو ہے یہ تصغیر ہے. تو جب تصغیر ہو جائے گی تب بھی پھر یہ اسماء خمسہ نہیں رہ جائے گا، مفرد ہی ہونا چاہیے، تصغیر بھی نہیں چلے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم مکبر ہو، اگر اس کی تصغیر کر دیں گے تو اس کا جو اعراب ہوگا حرکت کے ذریعے ہی بتایا جائے گا، ظاہری حرکت، دمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے. جیسے یہاں پہ دیکھیں اخیا ہے، اخیا چھوٹا بھائی، حاذا اخیو کا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی.
یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، حاضہ اخیو کا، ورائیت اخیا کا، میں نے دیکھا تمہارے چھوٹے بھائی کو، مررت باخی کا، میں تمہارے چھوٹے بھائی کے پاس سے گزرا۔ تو اعراب دیکھیں یہاں پر دمہ کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہاں فتحہ کے ذریعے، یہاں کسرہ کے ذریعے، واو الف یا کے ذریعے اعراب نہیں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تصغیر ہو گئی تو اب یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں رہے، تو یہ تصغیر نہیں ہونا چاہیے، نارمل شکلوں میں مکبر رہنا چاہیے بغیر تصغیر کے، نارمل شکل ہونا چاہیے، اخن ابن والی شکل ہوگی اور مضاف ہوگا تو پھر اس کا واو الف یا کے ذریعے اعراب بتایا جائے گا۔ فو اور ذو کے ساتھ شرطیں خاص ہیں۔ سب سے پہلے فو کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ میم جڑا ہوا نہ ہو، جیسے حاضہ فمن ہم نے کہا تو میم جڑا ہوا ہے تو یہ ابھی نارملی بہیو کرے گا، نارملی بہیو کرے گا، دس از ماؤتھ، یہ منہ ہے، دس از ماؤتھ۔ وغسل فما کا، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھیں یہاں پر میم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، اپنا منہ دھو، تمہارا منہ دھو، وغسل فما کا، واش یور ماؤتھ، تو دیکھیں میم کے ساتھ جب آیا ہے تو اس کی دیکھیں ہم نے اعراب کیسے بتایا، فتحہ سے بتایا، لیکن اگر یہی اعراب اگر ہمیں اس کو میم یہاں سے ہٹا دیتے تو کیا ہوتا، دیکھیں اغسل پا کا، دیکھیں جب میم ہٹ گیا تو پھر یہ اسماء خمسہ میں تبدیل ہو گیا، تو اب اس کا اعراب الف کے ذریعے فتحہ بتایا، کیوں؟ کیونکہ یہ غسیل کا مفعول بھی ہے، اپنا منہ دھو، اس کا بھی معنی یہی ہوا، اپنا منہ دھو، تو میم ہٹ گیا تو پھر الف سے ہم اعراب بتایا، اور میم اگر ہوتا تو ہم کہتے فما کا، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے وغسل فما کا، پھر اس کا اعراب ہمیں حرکت کے ذریعے ہی بتانا پڑتا، پھر اس کا اعراب ہم الف واو یا کے ذریعے نہیں بتا سکتے۔ تو یہ فمو کے ساتھ خاص ہے، میم جڑ جائے گا تو پھر اس کا اعراب حرکتوں سے بتایا جائے گا، اور میم ہٹ جائے گا اور وہ مضاف بن کے آئے گا تو اس کا اعراب پھر واو الف اور یا کے ذریعے بتایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ یہاں پہ، اور زو کے ساتھ قاعدہ یہ ہے کہ زو جو ہے اگر صاحب کے معنی میں ہے، والا کے معنی میں، تو پھر اس صورت میں وہ اسماء خمسہ میں شمار ہوگا۔ اگر زو صاحب کے معنی میں، جیسے زو مالن، زو جمالن، زو علم، تو یہ سب جو ہے صاحب کے معنی میں، والا کے معنی میں، کہ مال والا، علم والا، جمال والا، عزت والا، ذو شرفن، تو یہ سب جو ہے صاحب کے معنی میں۔ لیکن اگر یہ ذو اس میں اشارہ کے معنی میں آتا ہے، پوائنٹ کرنے کے معنی میں اگر آ جاتا ہے تو پھر یہ مبنی ہو جائے گا، اور جیسے اس میں اشارہ کا اعراب بتاتے ہیں حاضہ، حاضی وغیرہ جو ہم نے کہا تھا مبنیات میں سے، شروع میں اگر یاد ہو، یا 6-7 قسم کے مبنیات ہم نے دیکھے تھے، جس میں ہم نے ضمائر دیکھے تھے، اس میں اشارہ دیکھا تھا، اس میں موصولہ دیکھا تھا، اسماء استفہام دیکھے تھے، اسماء شرط دیکھے تھے، اور اسم فاعل نہیں، آپ کا جو ہے آمین وغیرہ جو ہے اس کو دیکھا تھا، اسماء افعال، اسماء افعال ہم نے دیکھے تھے، آمین، آہ، اور اسی طرح کے جو الفاظ تھے، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے مرکب دیکھے تھے، عدد مرکب 11 سے لے کے 19 تک، 12 کو چھوڑ کر کے، تو یہ سب مبنیات میں ہم نے ذکر کیا تھا اسماء اشارہ کا، تو یہ کبھی کبھی ذو اسماء اشارہ کے لیے بھی آ جاتا ہے، اشارے کے طور پہ، اشارہ کرنے کے لیے، جب یہ اشارے کے لیے آئے گا تو پھر یہ اس میں اشارہ کی طرح بہیو کرے گا، مبنی مانا جائے گا۔ تو ذو اسی صورت میں اسماء خمسہ میں سے ہوگا جب یہ صاحب کے معنی میں آئے گا۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں، یہ اس کی جو ہے شرطیں ہو گئیں ان کے عمل کرنے کی۔ اسماء خمسہ کو واو الف یا کے ذریعے جب اس کا اعراب بتانا ہے تو اس کی شرطیں ہم نے جو ہے دیکھ لی۔ اب یہ بتا رہے ہیں جب اسماء خمسہ میں شروطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کی مثالیں، اسماء خمسہ میں جب وہ شرطیں جو ہم نے ذکر کی وہ نہیں پائی جا رہی ہیں، اس صورت میں اعراب دیکھیں کیسے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ورفع ابویہ، سورہ یوسف، ابویہ یہ تسنیہ ہے، ابویہ نہیں تھا، نون گر گیا کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اس کے قواعد ہم بعد میں پڑھیں گے آگے جا کے، تو یہاں پر ابویہ ہو گیا، تو یا سے ہم اس کا اعراب بتا رہے ہیں، مفعول بھی ہے کیونکہ یہ تو منصوب ہے، اور اس کا اعراب کیسے بتا رہے ہیں، نصب کی حالت یا کے ذریعے، کیونکہ یہ افعال اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھیں قال یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھیں اب یہ جمع ہے، کیونکہ اخن کی جمع ہو گئی، اس لیے اس کا بھی اعراب ابھی ہم نے اسماء خمسہ کی طرح نہیں بتایا، بلکہ نارملی کسرہ کے ذریعے ہم نے اس کا جر بتایا، کیونکہ یہ جمع تقصیر ہے۔ اس کے بعد انما المؤمنون اخوۃ، یہ بھی اخوۃ جمع ہے اخن کی، اور جب یہ جمع بن گئی تو یہ اسماء خمسہ میں اب اس کا شمار نہیں ہوا۔ ان لہو ابن، یہ ابن جو ہے ابھی مضاف ہو کر کے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا شرط ہے، اگر ان اسماء خمسہ کو واو الف یا کے ذریعے ان کا اعراب بتانا ہے تو لازمی ہے کہ یہ مضاف ہو کر کے آئیں، وہ بھی بغیر یا متکلم کے، تو یہ مضاف ہی نہیں ہے، تو جب مضاف ہی نہیں ہے تو اس کا اعراب نارملی فتحہ سے بتا رہے ہیں ہم، منصوب۔ ولی ابویہ، یہ بھی سیم، ابویہ نہیں تھا، تسنیہ تھا، تو شرط یہاں پہ چلی گئی، ہم نے کہا کہ وہ
مفرد ہونا چاہیے، اسم اخن ابن مفرد ہونا چاہیے، وہ تسنیہ جمع نہ ہو۔ یہاں پہ تسنیہ ہو گئی، اس کا مطلب جب شرط نہیں رہی ان کے عمل کرنے کی، اسماء خمسہ ہونے کی شرط ہی نہیں رہی، اس کا مطلب یہ اب اسماء خمسہ میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور اس کا جو مجرور اعراب ہے وہ ابھی یا کے ذریعے بتایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا اسماء خمسہ کے تعلق سے مختصر جو ہے درس تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ الاسماء الخمسۃ ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالیاء۔ اسماء خمسہ واو کے ذریعے ان کو رفع دیا جاتا ہے، الف کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے، اور یا کے ذریعے ان کو جر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرط ہم نے دیکھ لی۔ کیا شرط ہے؟ وہ یشترط لذالک ان تکون مفردۃ۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ان کو اگر اس طرح سے اعراب دینا ہے واو الف یا کے ذریعے، تو شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، یعنی کہ تصغیر نہ کی ہو اس کی، جیسے رجل سے رجیل، یا اخون سے اخیہ، ابن سے ابیہ، اس طرح سے اس کی جو ہے تصغیر نہ کی ہو، ڈیمینیٹیو فارم نہ ہو، اور وہ یا متکلم کے علاوہ کسی ضمیر کو مضاف ہو۔ اگر کسی ضمیر سے مضاف ہو رہے ہیں تو یا متکلم کے علاوہ مضاف ہوں۔ اگر یا متکلم کو مضاف ہو گئے تو پھر تو وہ تقدیری اعراب میں چلے جائیں گے، اور ضمہ فتحہ کسرہ کا تقدیری اعراب اس میں بتایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا درس تھا آج کا اسماء خمسہ کے تعلق سے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے الافعال الخمسہ یا الامثال الخمسہ، نون آتا ہے نون جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔